प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब शहंशाह रूम नीरो क्लॉडियस, और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी इस नई तहरीर करदा किताब का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की दूसरी वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम अपनी इस दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहंशाह नीरो की वालिदा एग्रिपीना दी यंगर के मुसलसल इसरार पर आखिरकार फरवरी सन 49 में शहंशाह क्लॉडियस ने अपने बेटे शहंशाह नीरो को गोद लेने पर आमादगी जाहिर कर दी। शहंशाह क्लॉडियस की तरफ से शहंशाह नीरो के गोद लेने के बाद क्लॉडियस शहंशाह नीरो के नाम का हिस्सा बन गया। इस तरह से उनका मुकम्मल नाम नीरो क्लॉडियस सीजर ड्रोस जर्मेनिक्स हो गया। शहंशाह क्लॉडियस के पास शहंशाह नीरो को गोद लेने के मौके पर रोमन सल्तनत की तरफ से शहंशाह नीरो की तस्वीर वाले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्लासिकी प्रोफेसर जोसिया ओसगुड ने लिखा है कि इन सिक्कों ने अपनी तकसीम और तस्वीर कशी के ज़रिए से ये जाहिर किया है कि रोमन सल्तनत को एक नया लीडर तैयार करके दिया जा रहा है। ताहम डेविड शॉटर ने नोट किया है कि रोम में होने वाले इन वाक़यात के बावजूद शहंशाह नीरो के सौतेले भाई ब्रिटानिक्स सन 50 की दहाई के अवाइल में सूबाई सिक्कों में ज़्यादा नुमायाँ थे। शहंशाह नीरो सन 51 ईस्वी में तकरीबन 14 साल की उम्र में बाज़ाब्ता तौर पर अवामी ज़िंदगी में दाखिल हुए। जब वो 16 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने शहंशाह क्लॉडियस की बेटी और अपनी सौतेली बहन शहजादी क्लॉडिया ओक्टाविया से शादी कर ली। साल सन 51 और साल 53 के दरमियान उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जानिब से कई तकारीर भी की, जिनमें एलियन भी शामिल हैं। इन तकारीर में ख़ास तौर पर वो 2 तकारीर बहुत अहम थीं, जिनसे उनकी पहली तकरीर उन्होंने एपामेंस शहर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से होने वाली तबाही के सबब इस शहर के 5 साला हुकूमती टैक्स की माली और इमदाद के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की थी। और दूसरी तकरीर बोलोगना शहर की शुमाली कॉलोनी की एक बस्ती में तबाहकुन लगने वाली आग के सबब मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इमदादी नौइयत के ऐलानात किए थे। शहंशाह क्लॉडियस का इंतकाल सन 54 ईस्वी में हुआ था। बहुत से कदीम मौरखीन का दावा है कि उन्हें एग्रिपीना दी यंगर ने जहर देकर हलाक किया था। डेविड शॉटर ने लिखा है कि सन 54 में शहंशाह क्लॉडियस की वफ़ात को आमतौर पर एग्रिपीना दी यंगर की तरफ से ताकत और इक़्तिदार हासिल करने का बेहद जल्दबाजी का वाक़या समझा जाता है, क्योंकि शहंशाह क्लॉडियस ने अपने फितरी बेटे के लिए ब्रिटानिक्स के लिए मोहब्बत का इजहार कर दिया था। उन्होंने ये भी नोट किया है कि इन कदीम माखज़ों में से रूमी मौर्रिख टाइटस फ्लेवियस डिपोस्टिकस जूज़िफस ने एक नहायत मुनफरिद अंदाज में इस बात की वजाहत की है कि मासिर ज़राए शहंशाह क्लॉडियस को जहर देने के वाक़े के बारे में मुख्तलिफ हैं। कदीम मौर्रिख टैक्टिकस का कहना है कि जहर बनाने वाले एक माहिर का नाम लोकस्टा है, जिसने शहंशाह क्लॉडियस के लिए जहर तैयार किया था, जिससे उनके खादिम हेलोटिस ने ये जहर शहंशाह क्लॉडियस को पीने के लिए पेश किया था। कदीम मौर्रिख टैक्टिकस ने ये बात भी नोट की है कि एग्रिपीना दी यंगर ने शहंशाह क्लॉडियस के डॉक्टर गाइस स्टेनियस जेनोफोन के ज़रिए शहंशाह क्लॉडियस को जहर देने का इंतज़ाम किया था, ताकि शहंशाह क्लॉडियस जहर पीने के बाद किसी भी सूरत में ज़िंदा ना रह सकें। कदीम मौर्रिख कानियस सुटेनियस टेंकोलेस की शहंशाह क्लॉडियस को जहर देने के इस वाक़े के बारे में तफसीलात कुछ मुख्तलिफ हैं।
لیکن ان کی دی گئی معلومات میں ایگریپینا دی ینگر اور ہیلوٹس کا کردار بھی بے حد اہم ہے۔ قدیم مورخ ٹیکٹیکس کی طرح قدیم مورخ گائس کیسیس ڈیو نے بھی لکھا ہے کہ شہنشاہ کلاڈیس کے لیے زہر لوکسٹا ہی نے تیار کیا تھا، لیکن لوشیس کیسیس ڈیو نے یہ بھی بتایا کہ زہر ہیلوٹس نے نہیں بلکہ ایگریپینا دی ینگر نے شہنشاہ کلاڈیس کو پینے کے لیے خود پیش کیا تھا۔ شہنشاہ کلاڈیس کے قتل میں ایگریپینا دی ینگر کے ملوث ہونے کو تمام جدید تحقیق دانوں نے قبول کیا ہے، کیونکہ شہنشاہ کلاڈیس کے قتل سے قبل ایگریپینا دی ینگر نے کلاڈیس کے فطری بیٹوں کے ٹیوٹرز کو ہٹانے کے لیے ایک چال چلی تھی تاکہ ان ٹیوٹرز کی جگہ پر وہ اپنے من پسند ٹیوٹرز کو لا سکیں جنہیں انہوں نے خود منتخب کیا تھا۔ وہ شہنشاہ کلاڈیس کے مقرر کردہ پریٹورین گارڈز کے ان 2 پریفیکٹس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے شہنشاہ کلاڈیس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جن پر انہیں شک تھا کہ وہ شہنشاہ کلاڈیس کے فطری بیٹے سیکسٹیس ایفرونیس بوروس کو نیرو کے بجائے سلطنت روم کا مستقبل کے شہنشاہ کے طور پر فوقیت دیتے تھے اور ان کے ساتھ خصوصی احترام سے پیش آتے تھے۔ چونکہ ایگریپینا دی ینگر نے شہنشاہ کلاڈیس کی طرف سے اس بات کی اجازت کے ملنے کے فوری بعد شہنشاہ کلاڈیس کے مقرر کردہ پریٹورین گارڈز کے افسران کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر اپنے وفادار گارڈز مقرر کر دیے تھے، اس لیے جب شہنشاہ کلاڈیس کی وفات کے بعد سلطنت روم نے نئے شہنشاہ کا انتخاب کا مرحلہ آیا تو اس وقت شہنشاہ نیرو بغیر کسی مشکل کے سلطنت روم کا اقتدار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہنشاہ نیرو کا دور حکومت۔ شہنشاہ نیرو کے دور حکومت کے بارے میں جو کچھ آج ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہمیں 3 قدیم تاریخ دانوں سے دستیاب ہوئی ہیں۔ ان تینوں مصنفین کے نام یہ ہیں: پیبلیس کارنیلیس ٹیکٹیکس، گائے سوٹینیس ٹرینکولس اور یونانی مورخ لوشیس کیسیس ڈیو۔ ان تینوں قدیم مورخین کے مطابق شہنشاہ نیرو کے دور حکومت کے دوران ان کے تعمیراتی منصوبے حد سے زیادہ اسراف زدہ تھے، اور شہنشاہ نیرو کی حکومت کے تحت ہونے والے اخراجات کی بڑی تعداد نے اٹلی کی طرف سے رقم کے بڑے عطیات نے مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر تمام صوبوں کو بھی مالی طور پر برباد کر دیا تھا۔ تمام جدید مورخین بتاتے ہیں کہ ان کا دور حکومت افراط زر سے چھلنی دور حکومت تھا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ شہنشاہ نیرو کے اخراجات عوامی کاموں کے منصوبوں اور چیریٹی کی صورت میں نظر آتے تھے، جن کا مقصد معاشی مشکلات کو کم کرنا ہوتا تھا۔ ابتدائی دور حکومت۔ شہنشاہ نیرو نے تقریباً 16 سال کی عمر میں سن 54 عیسوی میں سلطنت روم کا اقتدار سنبھالا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے کم ترین شہنشاہ بنے تھے۔ ان کا یہ ریکارڈ سن 2018 میں ایلا گوبلس نے 14 سال کی عمر میں شہنشاہ بن کر توڑا تھا۔ مصر کے فرعون کے طور پر نیرو نے اپنی شاہی ٹائٹلری آٹوکریٹر نیرون ہیک ہکاؤ میریا سیٹیپیٹا کو اپنایا تھا، جس کا مطلب ہے آئسس کا پیارا، ایک مضبوط مسلح سپاہی جس نے غیر ملکی سرزمینوں پر آئسس دیوتا کے حکم پر حملہ کیا اور مصر کے لیے فاتح، حکمرانوں کا حکمران، نون کا چنا ہوا جو اس سے پیار کرتا ہے۔ نیرو کے ٹیوٹر لوشیس انائسس سینیکا نے سینٹ کے سامنے شہنشاہ نیرو کی پہلی تحریر کی تھی۔ اس تقریر کے دوران نیرو نے پچھلی حکومت کی برائیوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ معروف تحقیق دان ہاورڈ ہیس اسکیلارڈ نے لکھتے ہیں کہ شہنشاہ نیرو نے اپنے اصولوں میں آگسٹن ماڈل کی پیروی کرنے، تمام خفیہ ٹرائلز پر انٹرا کیوبیکلم کو ختم کرنے، انٹرا کیوبیکلم کا مطلب ہے رومن شاہی سلطنت کا گھر، اور عدالتوں کے پسندیدہ اور آزادانہ فیصلے کرنے والوں کی بدعنوانی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر سینٹ اور انفرادی سینیٹرز کی مراد کا احترام کرنے کا وعدہ کیا۔
سینٹ کی خود مختاری اور ان کا احترام جس سے انہوں نے شہنشاہ کیلیگیلا اور شہنشاہ کلاڈیس سے بھی ممتاز کر دیا تھا اور انہیں رومن سینٹ کی طرف سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی تھی، مگر شہنشاہ نیرو کی والدہ ایگریپینا دی ینگر کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے سلطنت روم پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ ایگریپینا دی ینگر نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو قتل کیا۔ ڈومیٹیا لیپیڈا شہنشاہ نیرو کی وہ چھوٹی خالہ تھی جن کے پاس شہنشاہ نیرو ایگریپینا دی ینگر کی جلاوطنی کے دوران ان کے پاس رہا کرتے تھے، انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر مارکوس جونیئس سیلانوس اور شہنشاہ اگسٹس کی عظیم پوتے وسپانیا جولیا دی ینگر اگسٹس کے عظیم پوتا پوتی تھے، انہیں بھی قتل کروا دیا۔ یہ وہ تمام افراد تھے جو سلطنت روم کے شاہی خاندان کے افراد تھے اور سلطنت روم کے وارثین تخت و تاج میں سے ایک تھے۔ قدیم ترین سکوں میں سے ایک جو نیرو نے اپنے دور حکومت میں جاری کیا تھا، اس سکے کے اوپری حصے پر ایگریپینا دی ینگر کی پورٹریٹ لگی ہوئی تھی، جو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ عام طور پہ یہ جگہ شہنشاہ کے پورٹریٹ کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ سینٹ میں عوامی پیشی کے دوران ایگریپینا دی ینگر کو 2 لیکٹرز استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ یہ اعزاز روایتی طور پر صرف مجسٹریٹ اور وسٹالس میکسیما یعنی رومن خاتون مذہبی رہنما کو ہی دیا جاتا تھا۔ سن 55 میں شہنشاہ نیرو نے اپنی والدہ ایگریپینا دی ینگر کے اتحادی مارکوس اینتونیس پالاس کو قومی خزانے کے انچارج کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ معروف تاریخ دان ڈیوڈ شارٹر نے شہنشاہ نیرو کے ساتھ ایگریپینا دی ینگر کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: جس چیز کو لوشیس انائسس سینیکا اور ایفرینیس بوروس نے شاید شہنشاہ نیرو میں نسبتاً بے ضرر دیکھا تھا، وہ ان کی ثقافتی سرگرمیاں اور ان کی لونڈی کلاڈیا ایکٹے کے ساتھ ان کا مخصوص رشتہ تھا۔ ایگریپینا دی ینگر اور ان کے بیٹے شہنشاہ نیرو نے خود کو اس خطرناک حد تک اپنے آپ کو آزاد اثر رسوخ میں استعمال کرنے کی علامتیں پیدا کر لی تھی کہ برٹانکس کو بھی اس وقت زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے سوتیلے بھائی شہنشاہ نیرو کا شاہی لونڈی کلاڈیا ایکٹے کے ساتھ افیئر ہے، جب انہوں نے ایگریپینا دی ینگر کا ساتھ نہ دینے کی دھمکی دی تھی۔ جورگن مالٹس لکھتے ہیں کہ قدیم ذرائع اس بات کا کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کرتے کہ شہنشاہ نیرو کی ان کے دور حکومت کے پچھلے سالوں میں سیاست کس حد تک ذاتی مداخلت ہوتی تھی۔ ان پالیسیوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں جو واضح طور پر شہنشاہ نیرو سے منسوب ہیں، اچھی طرح سے لیکن نااہل تصورات کے ساتھ، جیسے کہ شہنشاہ نیرو نے سن 58 عیسوی میں تمام اقسام کے حکومتی ٹیکس ختم کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اسکالرز عام طور پر شہنشاہ نیرو کے مشیروں لوشیس انائسس سینیکا اور اوفریشیس بوروس کو ان سالوں کی انتظامی کامیابیوں کا سہرا دیتے ہیں۔ جورگن مالٹس لکھتے ہیں کہ بعد کے سالوں میں نیرو گھبرا گئے تھے کہ جب انہیں بحران کے وقت اپنے طور پر مشکل ترین فیصلے کرنے پڑے۔ اس کے باوجود ان کی ابتدائی انتظامیہ نے ان کی بہت تعریف کی۔ ان سالوں کے بعد کی ایک نسل کو ماضی میں اچھی اور اعتدال پسند حکومت کی مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اسے مارکوس البس ٹریجن نے کوئنون کے طور پر یعنی کہ نیرو کے 5 سالہ بہترین دور کے طور پر بیان کیا تھا۔